अस्सलाम वालेकुम। 19वीं सदी में तमाम मुसलमान दुनिया मुकम्मल तौर पर मगरबी ताकतों की यलगार के तहत आ चुकी थी। अफ्रीका भी इससे मुस्तस्ना नहीं था। यूरोपियन ताकतें अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करके मुसलमान इलाकों के हिस्से बखरे कर रही थीं। उसी जमाने में फ्रांस ने अल्जीरिया पे हमला किया और अल्जीरिया में एक तवील अरसे तक अब्दुल कादिर नामी मुजाहिद ने उनकी मज़ाहमत की। साथ साथ इटालियंस निगाह लगा के बैठे हुए थे तराबलस या बेंगाजी और जो आज का लिबिया कहलाता है, इन इलाकों पर। अंग्रेज सूडान की तरफ जा चुके थे, जहां पर मेहदी सूडानी उनकी मज़ाहमत कर रहे थे। और इसी तरह उन तमाम मुसलमान इलाकों में जहां मुसलमान रियासतें और हुकूमतें कायम थीं, मुसलमानों पर मगरिब इस तरह टूट के गिर रहा था कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ के मफहूम के तहत कि जिस तरह भूखे अपने ख्वान पे, अपने खाने पर टूट के गिरते हैं। और उसी हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक मुसलमानों की इज्तिमाई हालत ये थी कि हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत में इस तरह डूबे हुए थे कि अब इस आजमाइश के दौर से उनको गुजरना था। इस सारी आजमाइश में चंद ऐसे मर्दान खुदागा और खुदा मस्त आजाद मर्द थे कि जिनको इकबाल डिफाइन करता है कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। अल्जीरिया में अब्दुल कादिर जो मज़ाहमत कर रहे थे, आपको याद होगा ये वही अब्दुल कादिर हैं जो 1928 में इमाम शामिल से मज़ाहमत कर रहे होते हैं। और इसी दौर में इंडिया में सैयद अहमद शहीद की तहरीक और फिर 1857 में जंग आज़ादी की तहरीक बर्पा होती है। तो 19वीं सदी मजमूई तौर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक आजमाइश की घड़ी थी और इसमें साफ नजर आ रहा था साल के उरूज के बाद अब इज्तिमाई तौर पर उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमाई जवाल है। मुगल तकरीबन तबाह हो चुके थे, खिलाफत उस्मानिया भी टूट टूट कर आहिस्ता आहिस्ता अलग हो रही थी। 1878 में बर्लिन में तमाम यूरोपियन कुव्वतें जमा होती हैं और आपस में फैसले करती हैं कि खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे कर कर कौन कितना हिस्सा अपने लिए निकालेगा। इस बंदर बांट में इटली को आज के लिबिया का हिस्सा दिया जाता है। जैसे अर्ज किया कि उस जमाने में लिबिया का यह मुल्क नहीं था, यहां के जितने इलाके थे ये खिलाफत उस्मानिया के तहत आया करते थे। यहां पर हुकूमत खिलाफत उस्मानिया के नुमाइंदगी थी, लेकिन उनके मकामी ताउन करने वाली एक बहुत जबरदस्त रूहानी और सियासी तहरीक जो पूरे नॉर्थ अफ्रीका के कई मुमालिक, उसको सानूसी तहरीक कह लेते। सानूसी एक रूहानी सिलसिला था, एक स्पिरिचुअल ऑर्डर था, मगर साथ साथ इनके सियासी रंग, इनमें एक पॉलिटिकल डायमेंशन, मुख्तलिफ हल्के, मुख्तलिफ रीजन्स जहां पर ये काम करते थे, ये मुख्तलिफ जाविये कहलाते थे। और मुख्तलिफ सानूसी जावियों के अमीर अपने मरकजी सानूसी अमीर के तहत होकर खिलाफत उस्मानिया के इत्तेहादी थे। और सबसे खास बात इनकी ये कि ये तमाम उम्मत के इज्तिहाद, मोहब्बत, प्यार और इत्तेहाद के दाई थे। ये किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते थे कि किसी तरह मुसलमानों में, तुर्कों में, गैर तुर्कों में, अरबों में, अजमियों में इख्तिलाफ पैदा हो। और मुसलमानों को मुत्तहिद करने के ये सबसे बड़े दाई और एक मजबूत तहरीक की हैसियत से उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करते थे। 1878 में बर्लिन कांग्रेस के बाद ही इटली अपनी पूरी निगाह लगाकर बैठ गया था कि किसी तरह खिलाफत उस्मानिया के उन हिस्सों पर कब्जा कर ले जैसे आज के लिबिया में वाक़ हैं। मगर वो हिम्मत नहीं कर पाए। उनके प्रेस ने कई बरस तक, उनके सियासतदानों ने अपने मुल्क में माहौल बनाने के लिए प्रोपेगेंडे का काम किया कि किसी तरह इटालियन कौम को राजी किया जा सके, हुकूमत को राजी किया जा सके कि वो लिबिया पे यलगार करें। देखिए, जिस तरह इराक पर हमला करने से पहले अमेरिका ने एक मैसिव साइकोलॉजिकल और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की, यानी ये कहा गया कि सद्दाम हुसैन अपनी कौम पर बहुत जुल्म करता है और अगर बाहर से फौजें हमला करके जाएंगी तो मकामी आबादी उठ खड़ी होगी सद्दाम हुसैन के खिलाफ। फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोपेगेंडा किया गया और अपनी कौम को यह यकीन दिलाया गया कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर इराक को तबाह ना किया गया तो ये न्यूक्लियर वेपन मगरब के लिए खतरा बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह का प्रोपेगेंडा इटालियन प्रेस ने कई बरस किया तुर्कों के खिलाफ, खास तौर पे तुर्कों की उस हुकूमत के खिलाफ कि जो आज के लिबिया के इलाके में कायम थी। ये कहा गया कि तुर्क मकामी अरब आबादी और बर्बर से बहुत जुल्म कर रहे हैं और बर्बरों को इटालियन मदद की जरूरत है ह्यूमन राइट्स के नाम पर, ताकि उनकी इज्जत और आबरू का दिफा किया जाए और जालिम तुर्कों को वहां से निकाला जाए।
پھر یہ کہا گیا کہ یہ بربر جو ہیں الائنسز کر رہے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ اور یہ یورپینز کے لیے مزاحمت کریٹ کر رہے ہیں، ریزسٹنس دے رہے ہیں، چونکہ الجیریا میں ساتھ ہی ریزسٹنس جاری تھی، عبد القادر وہاں مزاحمت کر رہے تھے، سوڈان میں مزاحمت ہو رہی تھی، کہا گیا کہ یورپین انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ، اور ترک مدد کر رہے ہیں ان تمام بغاوتوں کی، لہٰذا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس علاقے پہ ہم قبضہ کر لیں۔ ساتھ ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہاں منرلز اور نیچرل ریسورسز بہت ہیں، جس طرح عراق کا تیل کے ذخیروں کے بارے میں بہت بات کی گئی، بالکل ایگزیکٹلی ڈٹو وہی پلان تھا، وہی پروپیگنڈا تھا جو اٹالین پریس نے کیا۔ اس زمانے میں 20ویں صدی کا تقریباً آغاز ہو چکا، کئی برس سے سارے کام میں گزرے، خلاف 20ویں صدی کے شروع میں اب اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت کا تقریباً وجود ہی ختم کر دیا گیا اور 1923 میں تو خلافت ہی ختم ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اٹالینز نے محسوس کیا کہ اب وقت ان کے پاس متعین ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ یہ تھی کہ جو ٹرکش گیرزن تھا آج کل کے طرابلس اور بنغازی کے علاقوں میں، وہ صرف 4000 ٹرکش سولجرز پہ تھا اور باقی مقامی عرب، بیڈوین، بربر انفینٹری تھی جو استعمال ہو رہی تھی وہاں پہ۔ اٹالینز نے 1911 کے قریب ایک بہت بڑا نیول ارماڈا لا کر ایک ایمفیبیس لینڈنگ کی اور اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ یہ تاریخ میں ٹرکک اٹالین وارز کہلاتی ہیں۔ جنگ عظیم اول ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، یہ اس سے کچھ پہلے کا وقت ہے۔ 1911 میں جب اٹالینز نے لینڈنگ کی خلافت عثمانیہ کے ان علاقوں میں جو آج کا لیبیا کہلاتے ہیں، تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو، مرد، عورتیں، بچے، ان کو اغوا کر کے بحری جہازوں میں بٹھا کر یہ اپنی طرف لے گئے، اور اس کے بعد دنیا کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ کوئی کہا جاتا ہے کہ یا وہ سلیو ٹریڈ کے طور پہ استعمال ہوئے، ان کو اپنی پلانٹیشنز میں، اپنے آئلینڈ میں استعمال کیا مزدور اور سلیو لیبر کے طور پر، یا مار دیا سزا میں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیبیا میں آج بھی وہ دن 1911 کا کہ جب یہ ایونٹ ہوا تھا بلیک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اٹالینز کو امید یہ تھی کہ جس لمحے وہ لینڈنگ کریں گے مقامی آبادی ان کا ساتھ دے گی اور ترکوں کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ ان کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ ہونے والی جنگ طرابلس سے جنگ ٹرپولی کہلاتی ہے۔ مسلمانان ہند، انڈیا اور پاکستان میں مسلمانوں کو شدید انتشار اور بے چینی تھی، تشویش تھی اس بات سے کہ یہ جو کچھ اٹالین خلافت عثمانیہ کے خلاف کر رہے تھے، ایک ایک ڈیولپمنٹ جو اس وقت ہو رہی تھی اس پر ہند کے مسلمانوں کی بڑی گہری نگاہ تھی۔ ٹریپولی کی جنگ ہوتی ہے جس میں کمبائنڈ آرمی آف عرب اینڈ ٹرکس، یعنی اختلاف ڈالنے کا جو ان کا خیال تھا کہ عربوں میں اور ترکوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، وہ نہ ہوا، اور ایک کمبائنڈ آرمی نے اٹالین کہ 20,000 کی لینڈنگ فورس ایک ایک اٹالین تک قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ مشہور جنگ طرابلس ہے کہ جس میں وہ چھوٹی سی بچی فاطمہ بنت عبداللہ مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی۔ علامہ اقبال نے اسی بچی کی شہادت پر وہ مشہور نظم اپنی لکھی جو کلیات اقبال میں ہے، جس کا ایک ایسا شعر جس نے پوری قوم کو رلایا تھا کہ فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ ٹریپولی کی جنگ میں بدترین شکست اٹالینز کے لیے ایک ریالٹی چیک تھا۔ ان کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ان کی تمام انٹیلیجنس رپورٹس، تمام اسیسمنٹ سب غلط تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح امریکن انویژن جو عراق میں ہوتی ہے اس کے بعد ان کی ساری اسیسمنٹ غلط ہو جاتی ہیں۔ نہ تو مقامی آبادی امریکن کے خلاف بغاوت کرتی ہے، اور بلکہ اب ایک ایسی تحریک مزاحمت برپا ہوئی بھی ہے کہ جس نے امریکیوں کو بھی ناکوں چنے چبوا دیے۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ اٹالینز دے ور ٹیکن بائی سرپرائز۔ 1 لاکھ کا لشکر بھیجا گیا، اور اس کے بعد تبروک کے مقام پر ایک اور جنگ ہوتی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا لشکر تقریباً 28,000 سے ہوتا ہے، جس میں 20,000 عرب اور 8,000 ترک ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک غیر معمولی جنگ اس لیے بھی بن جاتی ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ ایئر کرافٹ، ایروپلین استعمال ہوتے ہیں ہاسٹائل انوائرمنٹ میں۔ بامرز کے طور پہ جہازوں کو پہلی دفعہ استعمال کیا جاتا ہے، پہلی دفعہ ہوائی جہاز سے بم ڈراپ کیے جاتے ہیں، اور پہلی دفعہ آرمرڈ کار استعمال کی جاتی۔ جو ٹیکنالوجی کمپیریزن تھا بٹوین دی اٹالینز اینڈ دی مسلم فورسز، وہ آج کے دور کے حساب سے اگر سمجھ لیجئے کہ ایک سپر پاور کا اور ڈیزرٹ کے بیڈوئنز کا یہ کمپیریزن تھا۔ مسلمان فوج گو کہ خلافت عثمانیہ کی یہ کالونی یا خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا، لیکن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہاں کوئی ٹیکنالوجی وجود نہیں رکھتی تھی۔ اس جنگ میں پہلی دفعہ مسلمانوں کی طرف سے جس ترک کیپٹن کا نام سامنے آیا، جو دنیا نے اس کو پہلی دفعہ جانا، آگے جا کے وہ ترک ریاست کا بانی بنا جس نے خلافت عثمانیہ کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی۔
اس کا نام مصطفیٰ کمال پاشا تھا۔ دیکھیے، سانوسی تحریک کی ایک غیر معمولی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ دور تھا کہ جب پوری عرب دنیا میں انگریز یہ سازشیں کر رہے تھے، یورپینز اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکا دیا جائے۔ حجاز کے علاقے میں تو ان کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی لارنس آف اریبیا کی مدد سے، اور حجاز کے عربوں نے، شریف مکہ نے انگریزوں کا اتنا ساتھ دیا اور ترکوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا حجاز کے علاقے میں کہ علامہ اقبال نے بھی اسی زمانے میں بڑے دکھ سے یہ شعر کہا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ مگر نارتھ افریقہ میں سانوسی تحریک کی وجہ سے انگریزوں کی یہ سازش کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ سانوسیوں نے مکمل طور پر جہاد کا اعلان کر کے خلافت عثمانیہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ تمام مقامی آبادی خلافت عثمانیہ کے تحت ٹرکش آرمی کے ساتھ اٹالین سے اس طرح لڑی کہ اٹالین لاکھوں کے لشکر اور اپنی پوری سپر پاور فورس پروجیکشن کیپیبلٹی کے باوجود بھی اس چھوٹے سے علاقے پر قبضہ نہیں کر سکے، اور جنگ ایک سٹیل میٹ میں چلی گئی۔ مگر اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوا۔ سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ اٹالین انویژن کی وجہ سے اور اس بات سے کہ ترک یہاں پر پھنس گئے تھے ایک جنگ میں، بلکن کے علاقے میں، بلقان کے علاقے میں جو آج بالکنز، مونٹینیگرو، سربیا، کوسوو، بوسنیا یہ سارے علاقے کہلاتے ہیں، یہاں پر سب نے کے خلاف بغاوت برپا کر دی۔ دیکھیے، یہ ساری وہ فورسز تھیں کہ جن کو مغرب پہلے سے تیار کر رہا تھا، کیونکہ خلافت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی۔ ان کا مقصد ہی یہی تھا، پہلی جنگ عظیم میں ان کا گیم پلان ہی یہی تھا کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ساتھ جو جنگ شروع کرائی جائے گی، اس جنگ کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کو توڑ کے انہوں نے مختلف حصوں میں توڑنا۔ اب ترکی کے لیے کئی محاذ کھل چکے تھے، خلیفہ کمزور تھے، مرکز کمزور تھا۔ ایک طرف ویسے ہی امام شامل کے علاقوں میں جہاں امام شامل مزاحمت کر رہے تھے، ان کی مزاحمت ٹوٹ چکی تھی، اور روسی آگے بڑھتے ہوئے جارجیا، آذربائیجان اور ان تمام علاقوں، آرمینیا، ان تمام علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے جو خلافت عثمانیہ کے تھے۔ سو اپنے یورپین سائڈ سے خلیفہ اور خلافت پہلی نقصان اٹھا کے علاقے چھوڑ چکے تھے۔ داغستان کا علاقہ روسیوں کے پاس جا چکا تھا، سینٹرل ایشیا سارا روسیوں کے پاس جا چکا تھا، نارتھ افریقہ میں انڈر پریشر تھے، خلافت اب مغل مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ اب کسی قسم کی کوئی امید خلافت عثمانیہ کو مل نہیں سکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ یورپ کے جو ہنگامے تھے وہ کانسٹینٹینوپل کے نزدیک تھے، یعنی دے ور کلوزر ٹو ٹرکش مین لینڈ، لہذا جو رسک فیکٹر تھا ٹرکس کے لیے بہت زیادہ تھا کہ اگر یورپ میں اور ایسٹرن یورپ میں بغاوت ہو جاتی ہے تو خلافت کے مرکز کو بذات خود اناطولیہ اور ٹرکش اسٹیٹ کو بہت زیادہ خطرہ پہنچتا۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ افریقن کیمپین سے ٹروپس کو وڈرا کر لیا جائے اور افریقن کیمپین سانوسی تحریک کے حوالے کر دی جائے۔ وقت کے سانوسی امیر سید احمد شریف اور بذات خود سانوسی تحریک یہ حسنی سید تھے، اور سید ہونے کی وجہ سے پوری عرب دنیا میں خصوصاً نارتھ افریقہ میں ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام تھا۔ ان کی اسپرچل ویلیو، ان کا نظام، ان کا ایک روحانی سلسلہ، ان کے زاویے، اس میں بہت شوق سے بادشاہ وقت سے لے کر عام فقراء اور مساکین بھی شامل ہوتے، اور حسنی سیدوں کی ان سانوسی تحریک کی بہت زیادہ وقت اور عزت تھی۔ ان کے بہت زیادہ قریبی تعلقات خلافت عثمانیہ اور ترکوں کے ساتھ تھے، اور یہ امت مسلمہ کے جس طرح اتحاد کے دائی تھے، اس کی وجہ سے جب ترکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاد لیبیا میں سانوسیوں کو دے دیا جائے اور خلافت عثمانیہ کے مرکز کی طرف فوجوں کو سمیٹ لیا جائے، تو سانوسیوں نے اس سے اتفاق کیا۔ بلکہ بعد میں آنے والے وقت میں جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست ہوتی ہے تو خاصے عرصے تک سانوسی سید احمد شریف مدد کرتے رہے مصطفیٰ کمال کی، اس امید پر کہ شاید مصطفیٰ کمال دوبارہ خلافت کے احیاء کی کوشش کریں گے۔ اور جب مصطفیٰ کمال کا اصل چہرہ ان کے سامنے آیا تو یہ سخت مایوس ہوئے اور دمشق میں آ کے آباد ہو گئے، اور 1933 کے قریب آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لیبیا میں مزاحمت سانوسیوں کو دے دی جائے گی، تو اس علاقے کے زاویے کے امیر سیدی عمر مختار وہ سانوسی تحریک کی قیادت سنبھالتے ہیں، اور اٹالینز کے خلاف اعلان جہاد کیا جاتا ہے۔ سیدی عمر مختار، جن کو ان کے لوگ پیار سے سیدی عمر کہا کرتے تھے، ایک غیر معمولی عظیم الشان انسان تھے۔ 70 سال کے اسکول ٹیچر، ایک روحانی وجود جو اپنے زاویے کے امیر بھی تھے، اور بے انتہا عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے پورے شمالی افریقہ میں۔ آپ نے جب اعلان جہاد کیا، قبائل، ان میں بربر بھی تھے، عرب بھی تھے، افریقن بھی تھے، آپ کے جھنڈے تلے آئے، اور غیر معمولی جہاد کا آغاز ہوا جو 20 سال وہ تحریک جاری رہی۔
اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 20ویں صدی کے اعلیٰ ترین ریزسٹنس فائٹر، گوریلا فائٹر، یہ 70 سالہ اسکول ٹیچر تھے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی مسلح جہاد نہیں کیا تھا۔ لیبیا کے وہ علاقے تقریباً 90% ڈیزرٹ ہیں۔ سہارا کے یہ علاقے علامہ اقبال کی اس شعر کی مکمل تفسیر تھے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ امام شامل مرد کوہستانی اور عبد القادر سوڈانی اور سیدی عمر مختار بندہ صحرائی کی حیثیت سے فطرت کے مقاصد کی تکمیل کر۔ دیکھیے اٹالینز پہنچ تو چکے تھے ان علاقوں میں، اور پہلے ان کا واسطہ منظم فوج سے پڑتا تھا جس کی قیادت ترک کیا کرتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ اٹالینز کو ایک ایسی گوریلا فوج سے واسطہ پڑا تھا کہ جو اوریجنل افریقن، نارتھ افریقن اور ڈیزرٹ میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ تھے۔ ان کو امداد ترکوں سے ضرور مل رہی تھی، اور مصر کے راستے بھی ان کے کچھ کمک اور امداد کے راستے کھلے ہوئے تھے، لیکن صرف امداد کی حد رسد، خوراک، ایمونیشن یا چند رائفلوں کی حد تک محدود تھی۔ باقی تمام جنگ ان لوگوں کو خود اپنے ہی ڈیزرٹس میں کرنی تھی۔ اٹالینز ڈیزرٹ کے عادی نہیں تھے۔ ڈیزرٹ کی گرمی اور ڈیزرٹ وارفیئر ان کے ملٹری ڈاکٹرن میں ہی نہیں تھی کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی تاریخ میں کبھی اس طرح کی جنگیں نہیں لڑی۔ اور یہ بندہ صحرائی، یہ پراسرار لوگ، یہ غازی اس قدر بجلی کی تیزی سے حرکت کرتے تھے ڈیزرٹ میں کہ آج ایک جگہ پہ اس اٹالین کانوائے کو ایمبوش کیا ہے تو 40 میل دور چند گھنٹوں کے بعد یہی کنٹینجنٹ دوبارہ حملہ کرتی تھی اور دوسرے گروپ کو ایمبوش کر لیا کرتی تھی۔ سپلائی لائن، رسد، کمیونیکیشن کے ڈپو، ان کی کمیونیکیشن اکوپمنٹ، ان کے چھوٹی چھوٹی پوسٹ جو اٹالینز بناتے تھے روز صاف کر دی جاتی تھی قائم کرنے کے چند گھنٹوں یا چند دنوں کے بعد ہی۔ اٹالینز بدحواس ہو گئے کہ ایک ایسے دشمن سے کیسے جنگ کریں جو ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ رات کی تاریکی میں جس طرح یہ شاہ سوار ریگستانوں میں حرکت کرتے تھے، اٹالینز کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ رات میں ان کا تعاقب کر سکتے۔ نتیجتاً دن میں اگر یہ مجاہدین چھپ کے بھی رہتے تو راتوں پہ حکومت ان کی تھی۔ 1928 تک یہ سانوسی مزاحمت سیدی عمر مختار کی قیادت میں اس قدر منظم ہو چکی تھی کہ تقریباً پورے لیبیا کا علاقہ آزاد کرایا جا چکا تھا۔ اٹالینز کے پاس صرف ٹریپولی اور بنغازی اور سمندر کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے باقی رہ گئے تھے، اور باقی سارے علاقے مجاہدین کے پاس تھے۔ مگر یہ وقت یاد رکھیے گا کہ 1911 میں اٹالین انویژن کے بعد سے اب 1928 ہو چلی تھی، اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی تھی کہ اب اٹالینز کے پاس بہتر ایئر کرافٹ تھے، بہتر جیپیں اور ٹرک تھے، اور بہتر آرمڈ کار تھے، اور ساتھ ساتھ وہ اس قابل بھی تھے کہ زیادہ بہتر سپلائی لائن بلڈ کر سکتے، کیونکہ اٹلی میں اس وقت حکومت میں انقلاب کے بعد تقریباً میسولینی کی حکومت آ چکی تھی، وہ میسولینی جو بعد میں دوسری جنگ عظیم میں بہت نام کماتا ہے، وہ فیشسٹ ڈکٹیٹر جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب مکمل طور پر اٹالین امپائر کو قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کیا جائے گا، اور وہ پہلے کئی جنرل جو شکست کھا چکے ہوتے ہیں عمر مختار کے ہاتھوں، ان کو واپس بلا کر نئی فوج، نئے جنرل، نئی قیادت بھیجتا ہے، اور ان کو روتھلیس اسکاسڈ ارتھ پالیسی کا حکم دیا جاتا ہے کہ پورے لیبیا کی عوام الناس کو ختم کر دیا جائے اگر اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ ان نئے ہتھیاروں اور نئی پالیسیز کے ساتھ 1928 کے بعد اٹالین ایک دفعہ پھر ری گروپ کرتے ہیں اور لیبیا پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو اتارتے ہیں۔ دیکھیے گوریلا جنگ کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی بڑے گوریلا کمانڈر نے کہا کہ گوریلا اپنی آبادی میں، مقامی آبادی میں اس طرح گھومتا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ گوریلا جنگ لڑنے کے لیے کچھ بیسک ایلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ایلیمنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ گوریلا کے پاس ایک بیس ایریا ہو، ایک ایسا ایریا ہو جہاں یہ محفوظ ہو کے اپنے آپ کو ری گروپ کر سکیں اور جس فوج سے لڑ رہے ہیں اس کی زد سے باہر ہو سکیں۔ دوسری ضرورت ان کو مقامی آبادی کی ہوتی ہے کہ جو ان کے لیے جاسوسوں اور سپلائیز اور پروٹیکشن کا کام کرتی ہے۔ اور تیسری گوریلاز کو ایک مسلسل ایک سپلائی لائن چاہیے ہوتی ہے کہ جو ان کو ہتھیار، ایمونیشن اور خوراک پرووائڈ۔ اگر آپ اس میں سے کسی ایک لنک کو توڑ دیں، آپ سپلائی لائن توڑ دیں، مقامی آبادی سے گوریلاز کا تعلق ختم کر دیں یا بیس ایریاز کو ختم کر دیں، تو گوریلا موومنٹ پھر اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتی۔ جنرل گرازیانی کو بھیجا گیا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ چاہے اس کے لیے جتنی بھاری قیمت دینی پڑے، جتنے لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنا پڑے، سانوسی ریزسٹنس کو توڑنا
اب مسولینی کے لیے لازم ہو گیا تھا۔ گریزیانی نے آنے کے فوراً بعد جو پالیسی اڈاپٹ کی وہ بالکل وہی تھی کہ جو کسی بھی گوریلا جنگ کو توڑنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مجاہدین کی سپلائی لائن مصر سے قائم تھی۔ مصر سے سانوسی گروپ، وہ تمام ان کے حلقہ احباب اور وہ دوست جو دنیا میں مسلمان دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے سانوسیوں کی مدد کر رہے تھے، وہ مصر کے ذریعے سپلائیز لاتے تھے، اور ترکی بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ کہ اس وقت تک خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، لیکن ترکوں کی ہمدردیاں سانوسیوں سے باقی تھیں۔ ایک روحانی تعلق تھا ترکوں اور سانوسیوں کا بھی۔ گرازیانی نے پہلی دفعہ پورے ڈیزرٹ میں کہ جو ایجپٹ اور لیبیا کے درمیان بنتا ہے، بہت بڑی لوہے کی فینس لگائی، ان کو مائن کیا، اس کی پیٹرولنگ شروع کی اور اس پہ روشنی لگا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب مجاہدین کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا کہ اس سپلائی لائن کو جاری رکھ سکیں کہ جو مصر سے ان کے لیے آ رہی تھی۔ دوسری طرف اس نے وہ رویہ اختیار کیا کہ جو کانسنٹریشن کیمپس کا ہوتا ہے، کئی لاکھ لیبین مسلمان عورتیں، مرد، بچے اور ان کے جانور، ان سب کو اپنے گاؤں سے نکال کر ساحل کے قریب بڑے بڑے ریفیوجی کیمپس میں چار دیواری لگا کر بند کر دیا گیا۔ ریگستان کی گرمی میں جہاں پہ نہ ان کے پاس کوئی پناہ گاہ تھی، نہ پروٹیکشن تھی، نہ پانی تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام، اتنے کلوز علاقے میں ان سب لوگوں کو جمع کر کے ریفیوجی سٹیٹس دے کے ان کے تمام کنٹری سائڈ کے گاؤں، ان کے شہر، ان کی بستیاں برباد کر کے، کنوؤں میں کچرا بھر کے، مٹی ڈال کے تاکہ مجاہدین کو پانی نہ مل سکے، مکمل طور پر پورے لیبیا کو ڈیزرٹ بنا دیا گیا۔ پورے لیبیا پر ایک عذاب طاری کر دیا گیا۔ ان کانسنٹریشن کیمپس میں کہا جاتا ہے تقریباً 5 لاکھ لیبین مسلمان بھیجے گئے، اور کئی برس کے بعد جب ان کو وہاں سے رہا کیا گیا تو چند ہزار صرف باہر نکل سکے۔ تمام اسی ریگستان میں، انہی کانسنٹریشن کیمپس میں جو آج کا گوانٹانامو بے بنا ہوا تھا، جہاں پہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، پورے دنیا کا کانشیس ان کے لیے بات نہیں کرتا تھا، جو آج ہیومن رائٹس کا ہمیں سبق اور درس دیتے ہیں، ان ساری مغربی قوموں کے ہاتھ پہ ایک ایک رونگٹے پر ان کے مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے۔ اس ساری پالیسی کا بہرحال وہ اثر ہوا کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ سیدی عمر کی مزاحمت کو شدید تکلیف و نقصان اٹھانے پڑ رہے تھے کہ جب نہ مقامی آبادی تھی، نہ پینے کا پانی تھا، نہ خوراک تھی، سپلائیز کے راستے مصر سے بند کر دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک ڈیسپریٹ ہیلپ کے لیے مدد کی درخواست کی شریف مکہ کی طرف۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا رواج یہی تھا کہ حج کے موقع پہ چونکہ پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوتے تھے تو آپس میں نوٹس کمپیئر کر کے پالیسیز بنائی جاتی تھیں۔ 1828 میں بھی عبد القادر الجیریا سے آئے تھے اور امام شامل داغستان سے آئے تھے، اور مکہ میں ہی انہوں نے آپس میں ملاقات کی تھی۔ سیدی عمر کی حالت، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں، ان کی دقتیں یہاں مکہ میں سب کو معلوم تھی، اور فیصلہ کیا گیا کہ سیدی عمر کی مدد کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ کرنا چاہیے کا انداز وہی تھا جو کی OIC کا ہوتا ہے، کہ جہاں کرائسس ہوتا ہے، آگ لگی ہوتی ہے، جنگ بھڑکی ہوتی ہے، تو یہ صرف فیکٹ فائنڈنگ مشن ہی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن کی بات کریں، ہم یہاں پر محمد اسد کی بات کرنا چاہیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک جرمن شخص جو مڈل ایسٹ میں کورسپونڈنٹ تھے ایک مغربی اخبار کے، وہ مسلمان ہو گئے تھے اور بہت خوبصورت مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر، تعلیمات سے متاثر ہو کر۔ لیوپولڈ ویس، وہ جرمن، اپنا نام محمد اسد رکھتے ہیں، خوبصورت عربی بولتے ہیں، خوبصورت جرمن ہوتے ہیں، اور اب مسلمانوں کے کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کر وہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ وہی محمد اسد ہیں جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان بھی تشریف لائے، اور لیاقت علی خان نے ان کو پاکستان کا نمائندہ بنا کر یونائٹڈ نیشنز میں بھی بھیجا تھا۔ اس وقت یہ نوجوان محمد اسد بھی مکہ میں موجود تھے اور مسلمان علماء سے ان کے رابطے تھے، لیکن یہ عام مسلمانوں کی طرح صرف نام کے مسلمان نہیں تھے، ان میں جذبہ تھا، یہ جوش تھا، یہ کنورٹ تھے، نئے مسلمان تھے۔ انہوں نے والنٹیئر کیا کہ میں جاتا ہوں سیدی عمر کے پاس، ان تمام حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ خطروں کے باوجود کہ اس رستے میں وہ دیوار بھی آتی تھی، وہ فینسنگ بھی تھی، اس پر اٹالین فوج کا پہرا بھی تھا، مائن فیلڈ بھی تھے، اس کے باوجود یہ راضی ہوئے اور ایک چھوٹی سی ڈٹیچمنٹ کو لے کر یہاں سے نکلتے ہیں اور مصر کے راستے ہوتے ہوئے سیدی عمر سے ملنے لیبیا پہنچتے ہیں۔ اس پورے واقعے کا، اس پوری سفر کی خوبصورت داستان انہوں نے اپنی کتاب روڈ ٹو مکہ میں لکھی ہے۔ محمد اسد ایک چھوٹے سے مسلمان گروپ اور اپنے گائیڈ کے ساتھ مصر کی سرحد سے وائر کٹرز کے ساتھ اس فینس کو کاٹتے ہیں، مائن فیلڈ میں سے گزرتے ہوئے اور اٹالین آرمڈ کارز کو ڈاج دیتے ہوئے ڈیزرٹ میں جا کے سیدی عمر مختار سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ ایک عجیب و غریب روحانی تجربہ ہوتا ہے ان کے لیے، اور مجاہدین کے بارے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کر کے یہ اسی خطرناک راستے سے واپس آتے ہیں اور راستے میں ان کی جھڑپ بھی ہوتی ہے۔ مگر جب یہ سارے فیکٹ فائنڈنگ مشن کے ساتھ دوبارہ علماء کے پاس واپس مکہ پہنچتے ہیں اور پھر ایک پلان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سیدی عمر کی مدد کس طرح کی جائے، تو اطلاع آتی ہے کہ سید عمر مختار گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ اب مجاہدین کی حالت بہت زیادہ نازک ہو چکی تھی لیبیا میں۔ بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سیدی عمر مختار اور ان کے مجاہدین کی چھوٹی سی ڈٹیچمنٹ کو اٹالینز ایمبوش کر لیتے ہیں، ان کے گھوڑے کو گولی لگتی ہے، گرتے ہیں اور زخمی حالت میں یہ 75 سال کا بوڑھا گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اٹالینز کے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی۔ یہ وہ بوڑھا اسکول ٹیچر بدو جس نے ان کے بڑے بڑے جنرلز کو میدان جنگ میں شکست دی تھی اور 20 سال سے ہزاروں اٹالینز کا قتل کر چکا تھا، بالآخر ان کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ ایک وار ٹرافی کے طور پر ان کو ٹریپولی اور بنغازی لے جایا جاتا ہے اور وہاں ان پر سخت ٹارچر کیا جاتا ہے۔ خود اٹالینز کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کی جرأت، دلیری اور صبر پر حیران ہیں کہ جب اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا تو یہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے تھے اور قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تھے۔ اس بوڑھے شخص نے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیے، کوئی ہتھیار نہیں ڈالے، یہ اپنے پیروں پہ کھڑا رہا اور جس طرح مردان خداگاہ و خدا مست یہاں مرنے کی پابندی، اس نے مرنے کی پابندی شوق سے قبول کر لی۔ ایک کینگرو ٹرائل ہوتا ہے اور بنغازی کی عدالت عمر مختار کو سزائے موت دیتی ہے۔ جب ان سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ اپنے قوم اور قبیلے کے سامنے اس کانسنٹریشن کیمپ میں جہاں ان کی پوری قوم کئی برس سے جیل کاٹ رہی تھی، مجھے ان کے سامنے، ان کے درمیان ان کی خواہش کا احترام کرتے ہیں، درمیان لا کر لاکھوں مسلمانوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کے بیچ ان کو پھانسی دی جاتی ہے۔ سیدی عمر مختار کو جب پھانسی دی جاتی ہے تو ان کے چشمے اتر کر نیچے گر جاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ ان چشموں کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ اور سیدی عمر مختار کی پوری جنگی تاریخ اور ان کے ہیروئکس بعد میں ہالی ووڈ نے مجبور ہو کے ایک خوبصورت فلم بنائی ہے لائن، جس میں یہ پوری تاریخ انہوں نے ریپیٹ کی ہے۔ جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ عزت کرنے پر مجبور ہیں اور ان کی شان میں انہوں نے کنگڈم آف ہیون ایک جدید فلم ابھی بنائی ہے، اسی طرح عمر مختار بھی اس بات کے باوجود کہ بدترین دشمن تصور کیے جاتے تھے، یہ دشمن، یہ اٹالینز، یہ مغربی مجبور تھے کہ ان کی عزت کریں۔ عمر مختار اس کے بعد پوری عرب دنیا میں خصوصاً ایک ہیرو کی حیثیت سے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ لیبیا میں تو خاص طور پر کئی عمارات، سڑکیں، حتیٰ کہ لیبیا کے بینک نوٹ پر بھی سیدی عمر مختار کی تصویر ہے۔ لیبیا میں 16 سپٹمبر جو ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی، اس دن منایا جاتا ہے جس دن عمر مختار کو شہید کیا گیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد اٹالینز
پورے لیبیا میں قتل و غارت کا ایک وہ بازار گرم کرتے ہیں جو انگریزوں نے 1857 کے بعد مسلمانوں کے خلاف کیا تھا۔ تمام لیبین اشرافیہ، اعلیٰ طبقے کے پڑھے لکھے مہذب شریف لوگ، یا انہیں قتل کر دیا گیا یا ملک بدر کر دیا گیا۔ خاص طور پہ سانوسی تحریک، کیونکہ یہ تحریک بذات خود قیادت کرتی رہی تھی اس مزاحمت کی، اس جہاد کی اٹالین کے خلاف، اس کو تو بری طرح کچل کے رکھ دیا، اور سانوسی اس دور میں جب اٹالین وہاں موجود تھے تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس طویل دوران تقریباً 10 لاکھ سے زائد لیبین مسلمان، مرد، عورتیں اور بچے ہلاک ہوئے۔ آج لیبیا کی حکومت اٹالین سے کمپنسیشن مانگ رہی ہے ان تمام مظالم کی، جینوسائیڈ کی اور ظلم کی کہ جو لیبینز پر اٹالینز نے کیے تھے۔ 1951 میں لیبیا ایک آزاد ملک کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد عمر مختار اس آزاد ریاست کے ایک قومی ہیرو کی حیثیت سے یاد کیے جاتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں نارتھ افریقہ کے مسلمانوں نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں اپنی آزادی کے لیے، اسی طرح جس طرح لیبیا میں سانوسی تحریک اپنی قربانیاں دے رہی تھی، اسی طرح ساتھ ہی الجیریا میں بھی الجیرین مسلمان فرانسیسیوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں اٹالین آباد ہو گئے تھے افریقہ میں آ کے، اور فرانسیسی تو الجیریا کو میٹروپولیٹن فرانس کہا کرتے تھے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ الجیریا افریقہ کا حصہ ہے اور کبھی ان کو خالی کرنا پڑے گا۔ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں قلعے کے تعاون سے۔ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آج انتہائی سحر 5:41 ہے۔ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے قلعے کے تعاون سے۔ رمضان الکریم ان لوگوں کی نگاہیں بہت دور رس اور لانگ ٹرم پروجیکٹس پہ تھیں، اور وہ پورے نارتھ افریقن کانٹیننٹ ہی کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ مگر سیدھی عمر مختار کی مزاحمت اور اس کے بعد الجیرین مزاحمت نے اتنا بھاری نقصان پہنچایا کہ مجبوراً ان کو اپنی کاسٹ آف ایکسپیڈیشن، کاسٹ آف آکوپیشن اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں کو وہ علاقے خالی کرنا پڑے۔ اس کے بعد یہ علاقے بھی، مگر جتنے بھی مسلمان مزاحمتی تحریکیں تھیں اس میں سیدی عمر مختار عظیم ترین مسلمان آتے ہیں۔ ان کے دور کے بعد مسلمان ممالک نیشن سٹیٹس کے طور پر آزاد ہونا شروع ہوتے ہیں، اور کوئی بڑی تحریک مزاحمت نہیں لڑی جاتی جب تک 1979 میں پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات تاریخ کے پس منظر میں ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب قوم کا مجموعی طور پر زوال آتا ہے تو مسلمانوں کو تحریک مزاحمتیں لڑنی پڑتی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ قوم کا اجتماعی زوال آ چکا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گروہ اب
اپنی قوم کی قیادت اور اجتماعی غلطیوں کی سزا کے طور پر اپنے خون کا کفارہ دے کسی طرح اس طوفان کو روکنے کے لیے جو باہر سے مسلط ہو رہا ہوتا ہے. پوری مسلمان دنیا ایک ساتھ زوال میں گئی تھی اور ہر جگہ تحریک مزاحمتیں لڑی جا رہی تھیں، افریقہ سے لے کر داغستان تک، انڈیا سے لے کر مڈل ایسٹ تک. لیکن 1757 کے بعد سے جو زوال کے دور تھے، اس کے بعد سے پاکستان کے بننے تک قائم ہو گئی، تو پھر پہلی بڑی مزاحمتی تحریک سوویت انویژن تھی. اور یہ بھی تاریخ کا ایک غیر معمولی پہلو ہے کہ سوویت انویژن ایک سپر پاور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے ایک وار آف ریزسٹنس کے ذریعے شکست دی ہے. یہ صرف ایک میدان جنگ کی شکست نہیں ہے، اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ یہ تاریخ کا ایک واٹر شیڈ ہے، تاریخ کا ایک ایسا آبشار ہے کہ جہاں پہ وقت ٹھہرتا ہے آ کے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد جو زوال ہے اس موقع سے یہاں عروج کی طرف شروع ہوتا ہے. کیونکہ یہ اتنی بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ اب پوری امت مسلمہ کے عروج کا دور شروع ہو چکا ہے. زوال ایک دن کا نہیں ہوتا، کئی 100 سال لگتے ہیں. عروج بھی راتوں رات نہیں ہوتا، قربانیاں دینی پڑتی ہے، حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، ہاتھ جوڑ کر اتحاد سے کام کرنا پڑتا ہے. اب جو وقت ہے ان تمام تحریک مزاحمتوں کے بعد اب مسلمانوں کے عروج کا، گو کہ ابھی بھی مسلمان علاقے ریزسٹنس مزاحمت دے رہے ہیں، لیکن اب کسی علاقے پر کوئی بھی سپر پاور اس قابل نہیں ہے کہ مسلمان مزاحمتی تحریکوں کو کچل کر ختم کر سکے. اب وہ وقت گزر گیا انشاءاللہ.